अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावरसूद लाइब्रेरी चैनल। आज जो आपके लिए नावल लिख रहा है उसका नाम है मोहब्बत की आगोश में और इसके राइटर हैं अमसर नूर। तो इस नावल को शुरू करते हैं। सुल्तान हवेली में सुबह के 8 बजे सभी नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। सबके चेहरों पर खामोशी छाई हुई थी और ये सब पिछले कुछ सालों से था। सबके खामोश चेहरों को देखते हुए दिलावर सुल्तान के बेटे हाशिम सुल्तान, जो अपनी पूरी वजाहत के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था, चाय का घूंट लेते हुए अपने बाबा साईं की तरफ देखा। बाबा साईं, मैं आज हवेली लेट आऊँगा, मुझे कुछ ज़मीनों पर काम के सिलसिले में जाना है। हाशिम सुल्तान की बात पर दिलावर सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाशिम जानता था कि इसके बाबा साईं की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा और वहीं पर हाशिम अपने दांत पीस कर रह गया था। वो जानता था कि इसके बाबा साईं ने इसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। वो किस बात से नाराज़ हैं, लेकिन वो चाहकर भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। हाशिम सुल्तान के सामने वाली कुर्सी पर इसके चचा साईं बैठे हुए थे और साथ ही चची बैठी हुई थी, जिनकी एक ही बेटी थी जो भी मैट्रिक की तलबा थी। वो अपनी ध्यान नाश्ते में मसरूफ़ थी। इसे बड़ों की बातों से कोई लेना देना नहीं था। बड़े भाई हाशिम बड़े भाई हाशिम कोई बात कह रहा है, आप इसकी बात का जवाब नहीं दे रहे। हाशिम के चचा अनवर सुल्तान ने हाशिम की साइड ली। वो शुरू से ही हाशिम के साथ था। अनवर सुल्तान को हाशिम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो इसे अपने बेटों की तरह समझता था। अनवर को अल्लाह ताला ने एक ही औलाद से नवाजा था और इसकी बेटी थी अनाया, और इसके बाद अल्लाह ताला ने अभी तक किसी औलाद से नहीं नवाजा था। और इसी तरह अनवर का बड़ा भाई दिलावर सुल्तान का भी एक ही बेटा था, हाशिम सुल्तान, जो अपने बाप के शाना बेशाना चलता था। ज़मीनों के मामलात हों या बाहर का कारोबार, सब हाशिम के कंधों पर था। वो एक खूबरू और वजीहा मर्द था। 6 फुट से निकलता कद, सफ़ेद रंगत और गहरे ब्राउन बाल और गहरी ब्राउन आंखें और चेहरे पर आई हल्की दाढ़ी। वो अपनी शख्सियत में अपनी मिसाल आप था और जब भी वो हवेली आता तो वो हवेली में हमेशा शलवार कमीज़ और कंधों पर शाल ओढ़े रखता, और अब भी वो इसी हुलिये में था। दिलावर सुल्तान और अनवर सुल्तान से छोटा रज़ा सुल्तान था, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। पैसे ने रज़ा सुल्तान की आदतें बिगाड़ दी थी और यही वजह थी कि वो किसी की बात नहीं मानता था और अपनी अय्याशी की दुनिया में मगन था। रज़ा सुल्तान हवेली कम आता था, लेकिन जब भी आता अपने साथ सुल्तान हवेली को भी मुसीबत में डाल देता। जब दिलावर साईं की तरफ से कोई जवाब न आया तो हाशिम सुल्तान ने नाश्ते से हाथ रोक लिया। बाबा साईं, अगर आपका यही रवैया रहा तो मैं हवेली आना बंद कर दूंगा। आप जानते हैं, अगर आप अपनी ज़िद के पक्के हैं तो मैं भी आपका बेटा हाशिम सुल्तान हूँ और आपको मेरी शादी की फ़िक्र करने की बजाय छोटे चाचा साईं की शादी की फ़िक्र करें। मैं कभी भी अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाशिम की बात सुनकर दिलावर साईं के हाथ नाश्ते से रुके थे। मैं इस वक्त अपने बेटे की बात कर रहा हूँ और किसी और की नहीं। रज़ा सुल्तान ना तो इस हवेली के रस्म व रिवाज जानता है, ना मैं इसे इस हवेली का फ़र्द मानता हूँ, इसलिए तुम इसकी बात ना ही करो। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बीवी को गुजरे 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में हवेली सुनसान पड़ी है। अगर अनाया इस हवेली में ना होती तो शायद हम सांस भी ना ले पाते। मैंने तुमसे कोई गलत मुतालबा नहीं किया। अगर तुम्हारी बीवी फोत हुई है तो मेरी बीवी भी साथ फोत हुई है। वो एक हादसा था, दोनों की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 30 साल के। अभी तुम हो अभी तुम 30 साल के हुए हो, तुम्हारी इतनी लंबी उम्र पड़ी है, वो कैसे गुजारोगे तुम खुद सोचो। दिलावर सुल्तान ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए गहरी सांस ली थी और वहीं पर सबके हलक से एक भी नवाला नहीं उतरा था। हाशिम सुल्तान ने अपने बाबा साईं की बात बहुत मुश्किल से सुनी थी। इसकी गुस्से से माथे की रगें फूल गई थी। वो टेबल से उठ गया था। बाबा साईं, मैं रात को आराम से बात बाबा साईं रात को आराम से बात करेंगे। ये कहते हुए हाशिम सुल्तान ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए ही थे जब दिलावर सुल्तान की आवाज़ पर हाशिम को रुकना पड़ा। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है हाशिम सुल्तान। अगर तुमने अपना फ़ैसला नहीं बदला तो हम तुम्हें जायदाद और इस हवेली से आग कर देंगे। दिलावर सुल्तान की आवाज़ पर हाशिम ने गुस्से से अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद की। वो तो बात टाल कर निकलने वाला था, वो हमेशा से करता आ रहा था। लेकिन अब दिलावर सुल्तान की आवाज़ पर वो ठहर गया था। वो जानता था कि इसके बाबा साईं जो कहते हैं वो करते भी हैं।
وہ ان کی بات کا جواب دیے بنا وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہیں پر انور سلطان نے اور اس کی بیوی حمیرہ نے اس گہرا سانس لیا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ہاشم سلطان کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی ایک حادثے میں، لیکن اپنے ساتھ ایک ننھی جان بھی لے کر گئی تھی۔ حویلی میں خوشیاں تھی، ہر طرف رونق تھی، لیکن ایک حادثہ حویلی کو سوگوار بنا گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، ہر کسی نے جیسے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاشم کے جانے کے بعد دلاور سلطان بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ انایا بیٹا جلدی سے ناشتہ کرو، میں تمہیں اسکول چھوڑ آتا ہوں۔ انور نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کو ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور یہ باتیں ہر روز ہوتی تھیں، اور اب وہ ان باتوں سے بور ہو چکی تھی۔ انہیں بھی پتا تھا کہ ہاشم بھائی کبھی بھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے ہاشم بھائی کی شادی ہو، اس کی بیوی آئے اور وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرے۔ وہ بھی اس حویلی میں اکیلی رہ رہ کے تھک گئی تھی، لیکن ہر دفعہ ہاشم کی طرف سے انکار ہوتا تو وہ بھی مایوس ہو چکی تھی۔ ہاشم سلطان غصے سے حویلی سے باہر آ گیا تھا، اور باہر کھڑے گارڈ نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہاشم سلطان گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ ہاشم سائیں کہاں چلیں گے؟ گارڈ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ ہاشم سلطان سے پوچھا تھا۔ اپنی زمینوں پر چلو، وہاں پر مجھے کچھ معاملات دیکھنے ہیں، اس کے بعد پھر مجھے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ ہاشم سلطان نے گہری سانس لے کر ڈرائیور کو کہا، اور وہ آگے کی طرف گاڑی لے گیا تھا۔ ہاشم سلطان کی گاڑی کے پیچھے دو گارڈز کی گاڑیاں بھی چل پڑی تھیں۔ ہاشم سلطان جیسے ہی اپنی زمینوں پر آیا، وہ گاڑی سے نکلا تھا، اور وہیں کچھ فاصلے پر اس کا بنا ہوا ڈیرا تھا۔ وہ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے جنہیں زمینوں کے معاملات میں کچھ شکایتیں تھیں۔ ان تمام کی شکایتیں سننے کے بعد ہاشم وہاں سے اٹھا تھا اور اپنے گارڈز کے ساتھ اپنی زمینوں کی طرف چلا گیا تھا۔ ہاشم سلطان اپنی زمینوں کو دیکھ رہا تھا جب اچانک سے ایک گارڈ کی نظر کھیتوں میں سرخ رنگ کے دوپٹے پر پڑی۔ گارڈ نے چونک کر اس دوپٹے کو دیکھا، پھر ہاشم سلطان کو دیکھا جو پشت پر ہاتھ باندھے، کندھے پر شال اوڑھے بڑے غور سے اپنی زمینوں میں کھڑی ہوئی فصلوں کو دیکھ رہا تھا۔ گارڈ کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ہاشم سلطان سے بات کر سکے، لیکن ہاشم سلطان کی زمینوں پر کسی لڑکی کا دوپٹے ہونے کا مطلب یہاں پر کچھ گڑبڑ لازمی ہوئی ہے۔ ہاشم سلطان کے گارڈ نے ہمت کر کے 2 قدم آگے بڑھا کر ہاشم سلطان کے پاس آیا تھا۔ ہاشم سائیں، وہ آپ کو کچھ دکھانا ہے، گارڈ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاشم نے ایک غصے بھری نگاہ گارڈ کی طرف ڈالی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ ایک تو ہاشم کو صبح دلاور سلطان کی بات نے غصہ دلایا ہوا تھا، اور اوپر سے ڈیرے پر لوگوں کی شکایتیں سن کر اس کا دماغ ویسے ہی کام نہیں کر رہا تھا، اور اب گارڈ نے اسے آ کر اس کے کام میں خلل ڈالا تھا۔ ہاشم سائیں، وہ کھیت میں کسی لڑکی کا دوپٹہ نظر آیا ہے، گارڈ نے جھجکتے ہوئے کہا، اور گارڈ کی بات سن کر فوراً ہاشم سلطان چونکا تھا، اور اس نے گارڈ کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو اس سے بائیں طرف اشارہ کر رہا تھا۔ گارڈ کی بات سنتے ہی فوراً سے پہلے ہاشم سلطان اس طرف بڑھا تھا جس طرف گارڈ اشارہ کر رہا تھا، اور پیچھے چاروں گارڈ بھی آ گئے تھے۔ ہاشم سلطان جیسے ہی کھیت کے اندر قدم رکھا، اس جگہ پر جہاں پر سرخ رنگ کا دوپٹہ پڑا تھا، آگے قدم بڑھاتے ہی اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے، اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آتے گارڈ کو وہیں پر روک دیا تھا۔ ہاشم سلطان کے سامنے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی بے ہوش حالت میں پڑی تھی، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور ان کپڑوں اور جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل کر جم چکا تھا، اور بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہاشم سلطان نے آج سے پہلے اتنی بے رحم حالت میں کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے بے رحمی سے اس کے وجود کو نوچا ہوا تھا۔ ہاشم سلطان اس کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے آگے بڑھا تھا، اور اس نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر اس لڑکی کے اوپر ڈالی تھی۔ منیر، جلدی سے گاڑی نکالو اور یہاں پر لے کر آؤ۔ ہاشم سلطان کی آواز گونجی تھی، اور منیر جو اس کا گارڈ تھا فوراً سے پہلے وہاں سے چلا گیا تھا، اور باقی گارڈ بھی پیچھے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں گاڑی آگئی تھی، اور ہاشم سلطان نے اس نازک لڑکی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کے اوپر ہاشم سلطان کی چادر پھیلی ہوئی تھی، کوئی بھی اس کے وجود کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہاشم سلطان جلدی سے آگے بڑھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لڑکی کو لٹاتے ہوئے وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ گارڈ فوراً پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ ہاشم خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنے گارڈ منیر کی طرف دیکھا۔ تم ڈیرے پر کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آؤ، اور ہاں، تم تینوں معلوم کرو کہ یہاں پر کیا ہوا تھا۔
مجھے معلومات ساری چاہیے۔ میری زمینوں پر کوئی اتنی بھیانک اور گندی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ ہاشم سلطان کا حکم سنتے ہی تمام گارڈز فوراً ایکٹیو ہو گئے تھے اور اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے تھے۔ ہاشم سلطان اس نازک لڑکی کو اپنے ڈیرے پر لے آیا تھا اور اس نے آ کر اب کمرے میں اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کا خود کا وجود کانپ رہا تھا۔ کون حیوان ہو سکتا ہے جو اس نازک سی جان پر اتنا بڑا ظلم کر گیا تھا؟ ہاشم سلطان جتنا غصے کا تیز تھا، اس کا دل اتنا ہی نرم تھا۔ اس کی بیوی کی وفات کے بعد اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا، لیکن اب اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گیا تھا۔ وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتا تھا اور عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے یہ بھی وہ جانتا تھا۔ اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی ہی زمینوں پر کسی نے اتنا گھنونا کام سر انجام دیا تھا۔ ابھی تک اس لڑکی کے اوپر ہاشم سلطان کی چادر تھی۔ ہاشم سلطان قدم قدم لیتا ہوا آگے بڑھا تھا اور اس نے اس لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ سفید رنگت، چہرے پر جگہ جگہ پر زخم کے نشان، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور دائیں گال پر انگلیوں کے گہرے نشان تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہاشم سلطان کے ایک پل کے لیے ہاتھ کانپے تھے۔ اس کا دل کیا کہ جس نے بھی اس کے ساتھ یہ کیا ہے اس کی بوٹی بوٹی کرتے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا اور ڈاکٹر اپنے سامان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاشم فوراً ہی پیچھے ہٹا تھا اور ڈاکٹر نے آگے قدم بڑھائے تھے۔ پیچھے گارڈ منیر بھی کھڑا تھا ہاتھ باندھے ہوئے۔ تم باہر جاؤ اور باقی گارڈز کے ساتھ پتہ کراؤ کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے جب تک میں اس کے اصل مجرم تک نہیں پہنچ جاتا۔ ہاشم سلطان کی سخت آواز سنتے ہوئے منیر وہاں سے ہٹا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور ہاشم سلطان قدم قدم لیتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب اس کی پشت اس لڑکی کی طرف تھی اور ڈاکٹر کی طرف جو اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ ہاشم سائیں، مجھے کچھ کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، آپ کمرے سے چلے جائیں اور جو میں سامان آپ کو لکھ کر دے رہی ہوں وہ فوراً سے پہلے مجھے منگوا کر دیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے فکر مندی سے ایک پیپر ہاشم سلطان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ہاشم سلطان نے اپنا رخ موڑتے ہوئے فوراً سے پہلے اس نے لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ سے وہ کاغذ پکڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا سامان اس کمرے میں موجود تھا، لیکن ہاشم سلطان دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کمرے کے اندر لیڈی ڈاکٹر موجود تھی اور اس نے اس لڑکی کے پورے وجود پر زخم پر مرہم لگاتے ہوئے اس کے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ اس نازک لڑکی کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ اس کو ڈرپ لگانے کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا تھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ کاش وہ جانور اس لڑکی پر اپنی درندگی اتارنے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ وہ کتنی معصوم ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لیکن اس نے اپنی درندگی اس پر اتاری تھی اور لیڈی ڈاکٹر کو بھی اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی، لیکن اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہ زندہ رہ کر بھی اب زندہ نہیں تھی۔ کمرے کے باہر ہاشم سلطان فکر مندی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب دروازہ کھلا، لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ ہاشم سائیں، میں اس گاؤں کے ہاسپٹل میں شروع سے ہوں اور میں آپ کی فیملی کو اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے میں یہ تو نہیں سمجھوں گی کہ یہ سب کچھ مطلب کہ آپ کے ہی ڈیرے میں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے اس کو میڈیسن دی ہے، اس کے زخموں پر مرہم لگا دی ہے، پٹیاں بھی کر دی ہیں، لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ جب ہوش میں آئے تو اس واقعے کا اس سے کوئی تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایسی صورتحال میں لڑکی یا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، یا پاگل ہو جاتی ہے، یا اپنے آپ کو مارنے کی، خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ لڑکی مجھے ویسے بھی بہت کم عمر لگتی ہے۔ اس کی عمر مجھے 16 سال سے زیادہ نہیں لگتی، اس لیے آپ اس پر کڑی نظر رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ یہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، اور اس کے مجرموں کو سزا لازمی دیجیے گا تاکہ آئندہ اس گاؤں میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ لیڈی ڈاکٹر افسوس سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور ہاشم سلطان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ آج سے پہلے اس کے گاؤں میں کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور آج کیسے آ گیا، وہ خود بھی اس وجہ سے پریشان تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ ہاشم سلطان نے حویلی جانا بند کر دیا تھا، اور حویلی والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ اس دن کی بات کی وجہ سے ہاشم سلطان حویلی نہیں آیا، لیکن کوئی تھا جو دلاور سلطان کو پل پل کی خبر دے رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں منیر گارڈ تھا، جس کو دلاور سلطان نے سختی سے پوچھنے پر
اس نے ہر چیز بتا دی تھی، اور اب دلاور سلطان غصے سے حویلی میں ہاشم سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ان کے اپنے کھیتوں میں ہوئی ہے، لیکن انہیں ہاشم سلطان کا اس لڑکی کی دیکھ بھال کرنا قطعاً گوارا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ہاشم سلطان اس لڑکی کے ہوش آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ٹھیک 2 دن بعد اس لڑکی کو ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے ارد گرد دیکھا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا جسم درد سے چور ہو رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا اب اس کا ڈرنا بنتا تھا۔ زوردار چیخ کمرے میں گونجی تھی، اور وہ چیخ باہر بیٹھے ہاشم سلطان کو بھی چونکا گئی تھی۔ وہ فوراً کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے سامنے دیکھا، وہ لڑکی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو سوچ کر اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہاشم سلطان فوراً آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے پاس آتا وہ لڑکی فوراً سے پہلے پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے وجود کو مت نوچیں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ لڑکی مسلسل اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور آنکھوں میں ڈر لیے ہاشم سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نازک سی لڑکی ہاشم سلطان کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو، یہاں پر دیکھو میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، لیکن تم چپ ہو جاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ ہاشم سلطان نہایت ہی نرمی سے سامنے سہمی لڑکی کو کہہ رہا تھا، اور وہ لڑکی اپنے کانوں سے ہاتھ آہستہ آہستہ ہٹاتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ہاشم سلطان کو دیکھ رہی تھی، جو اتنی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور بیڈ سے بھی وہ 5 سے 6 قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے مزید بہنا شروع ہو گئے تھے، اور اس نے اپنے آپ کو اپنے دونوں بازوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی تھی جب ایک حیوان نما درندے کے ساتھ اس کے 3 دوست تھے، اور 3 دوستوں نے اس کے وجود کو نوچ ڈالا تھا، اور پھر بے ہوشی کی حالت میں اسے کہیں ایسی جگہ پھینک آئے تھے اسے خود بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ ایک ایک لمحہ اس لڑکی کے نازک دماغ میں چل رہا تھا، اور وہ سب چلتے ہی وہ پھر سے بے ہوشی کی حالت میں وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ہاشم سلطان یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے ڈاکٹر کو پھر کال کی، اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہیں پر آ گئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا، وہ جس صدمے میں گزری ہے اس صورتحال میں نکلنے کے لیے اسے وقت درکار ہوگا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہاشم سلطان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ہوش میں آئی تھی اور چیخنا چلانا شروع ہو گئی تھی، اور میں نے اس کو خاموش کرنے کے لیے نہایت ہی نرمی سے بات کی تھی، لیکن وہ میری بات سنتے ہی وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ہاشم سلطان نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے سامنے کم ہی آئیں۔ ایسے کیس میں عموماً لڑکیاں جب بھی کسی مرد کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو نازک کلیوں کو اپنے پاؤں تلے کچل دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، اور ہاشم سلطان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن آج ایک عورت نے اس کو تمام مردوں میں شمار کر دیا تھا۔ کاش وہ ایسے مردوں کو گولیوں سے اڑا دے جو نازک لڑکیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ لڑکی جیسے ہی اسے کچھ بتائے گی اس کے مجرموں کو لازمی سزا دے گا۔ اس دن کے بعد ہاشم سلطان ڈیرے پر تو رہتا تھا لیکن اس کمرے میں نہیں گیا۔ ہاشم سلطان نے ایک ملازمہ کا بندوبست کیا تھا جو اس لڑکی کی دیکھ بھال کر سکے، اور یوں وقت گزرتا گیا، اور اب 3 ہفتے بعد وہی نوکرانی ہاشم سلطان کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاشم سائیں، اب وہ بچی کافی بہتر ہے، اب تھوڑا بہت کھانا پینا بھی شروع کر دیا ہے اور اب بولنا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہوں کہ کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے ہاشم سلطان کو کہا تھا، جو اپنے ڈیرے پر کرسی پر ٹانگ رکھے، کندھے پر براؤن کلر کی شال رکھے اور سفید سوٹ میں ملبوس کسی گہری سوچ میں تھا، اور ساتھ ہی ملازمہ کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا کیا؟ ہاشم سلطان نے تمام تفصیلات سننے کے بعد ملازمہ سے پوچھا۔ جی ہاشم سائیں، اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اور میں نے بڑی مشکل سے اس سے پوچھا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیسے ہوا، تو اس نے بتایا
وہ اس گاؤں کی نہیں ہے، وہ ساتھ والے گاؤں کی ہے۔ اس کے بتانے پر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے آ رہی تھی جب 3 شراب میں دھت 3 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کے بعد اس سے کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ ملازمہ کہنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی اور ہاشم سلطان نے گہرا سانس لیا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ہاشم سلطان نے کس عذیت سے یہ الفاظ ادا کیے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ہاشم سائی اس نے اپنا نام کنزا علی بتایا ہے اور اس نے اپنا گھر کا پتہ بھی بتایا، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اپنے گھر جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر ہاشم سلطان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے تیار کرنا اور کل صبح ہی اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ہم لوگ نکلیں گے، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ صرف تم اس کے ساتھ جاؤ گی، وہ بھی اس لیے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ جانے سے کتراتی ہے، اس لیے میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگر تمہاری زبان سے ذرا سی بھی بات نکلی تو تم جانتی ہو کہ میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ ہاشم سلطان نے اس کو ساتھ دھمکی بھی دی تھی۔ وہ اپنی عزت پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملازمہ نے ادب سے اپنا سر جھکا لیا تھا اور وہ دوبارہ کنزا کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی نکلتے ہی ہاشم سلطان جو پچھلے 3 ہفتے سے اپنے ڈیرے پر ہی تھا، وہ تیار ہو کر اب گاڑی لے کر باہر کھڑا تھا، اور وہیں پر سلطان حویلی میں دلاور سلطان کو منیر پل پل کی خبر دے رہا تھا۔ دلاور سلطان کو منیر سے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ہاشم سلطان اس لڑکی کو اب اس کے گھر چھوڑنے والا ہے، اور یہ معلوم ہوتے ہی دلاور سلطان نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب یہ مصیبت ان کے گلے سے ہٹ جائے گی اور ہاشم سلطان اپنی شادی کے بارے میں سوچے گا۔ ملازمہ نے کنزا کے اوپر بڑی سی چادر اوڑھی تھی جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور کمزور وجود ہونے کے باعث ہاشم سلطان کی بڑی شال نے اس کو کور کیا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم لیتی باہر آ رہی تھی، اس کے نازک سے ہاتھ اس چادر سے نکلے ہوئے تھے جو سفید دودھیا تھے۔ ہاشم سلطان نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی تھی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کنزا اس ملازمہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گھر 3 ہفتوں کے بعد جا رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی ماں اس کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر روئے گی۔ وہ بھی اپنی ماں کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا، اسے اپنی ماں کی گود کا سکون چاہیے تھا۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی اور 1 گھنٹہ 30 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک نارمل سے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی، جو نہ تو کچا تھا اور نہ ہی پکا تھا، لیکن کافی بڑا تھا۔ گاڑی رکنے کے بعد ملازمہ نے کنزا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یہی تمہارا گھر ہے نا؟ ملازمہ کے کہنے پر کنزا نے اپنے چہرے سے تھوڑی سی چادر کو اوپر کر کے باہر دیکھا تو اسی کا گھر تھا۔ اس کا دل یکدم دھڑکا تھا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ملازمہ نے اشارہ ملتے ہی ہاشم سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاشم سائیں، یہی اس کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ اندر جاؤ اور اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کرو، پھر باہر آ جانا، میں یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر ملازمہ نے کنزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی سے نیچے اتارا تھا۔ کنزا دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کے گھر والے سے بغیر کوئی بات کہے اسے اپنا لے۔ وہ 3 ہفتوں سے گھر سے غائب تھی اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن زمانہ کہاں کسی لڑکی کو چھوڑتا ہے۔ ہاشم سلطان گاڑی سے نکل کر باہر آ کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، اور ملازمہ کنزا کا ہاتھ تھامے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ کنزا نے اپنے کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس سے جس شخص کا سامنا کرنا پڑا وہ اس کا سوتیلا باپ تھا، جو چارپائی پر لیٹا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کنزا کو دیکھا فوراً جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم آگے تو منہ کالا کروا کر ہمارا جہاں منہ کالا کرنے گئی تھی وہیں پر مر جاتی، یہاں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ کنزا کے باپ کی آواز پورے صحن میں گونجی تھی، اور اس کی آواز سنتے کنزا کی ماں باہر آئی تھی اور کنزا کے دونوں بھائی بھی باہر آئے تھے جو اس کے سوتیلے بھائی تھے۔ کنزا کی ماں نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا اس نے قدم آگ کی طرف بڑھائے تھے، لیکن کنزا کے باپ نے فوراً سے پہلے کنزا کی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر ایک بھی قدم تم نے آگے بڑھایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ گند کی پوٹلی یہاں پر آ گئی ہے، میں اسے اپنے گھر میں رکھ کر اپنے گھر کو ناپاک نہیں کروں گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، جہاں جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو اس کے ساتھ رہو، میرے گھر میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کنزا کا باپ غصے سے بول رہا تھا۔ اس کے کہے الفاظ کنزا کے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔
ابھی وہ اپنے باپ کے کہے الفاظوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی جب اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے تھے اور اس کے بڑے بھائی نے ایک کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ پڑتے کنزا زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کے سر سے چادر پھسل گئی تھی اور پاس کھڑی ملازمہ ساری صورتحال کو دیکھ کر فوراً باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہاشم سائیں، وہ کنزا کو اس کے گھر والے بہت مار رہے ہیں، آپ اندر آئیں، لگتا ہے وہ اسے مار ہی دیں گے۔ ملازمہ ہامتی ہوئی ہاشم سلطان کو کہہ رہی تھی اور ہاشم جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا فوراً چونکا۔ اس نے قدم گھڑی کی طرف بڑھائے تھے، اس نے قدم گھر کی طرف بڑھائے تھے اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے جو منظر دیکھا ہاشم سلطان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کنزا کے دونوں بھائی اسے بے انتہا مار پیٹ کر رہے تھے۔ ہاشم سلطان نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کنزا کے ایک بھائی کو پکڑتے اس کے منہ پر مکہ رسید کیا تھا اور مکہ پڑتے ہی وہ پیچھے لڑکھڑا گیا تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھتے دوسرا بھائی بھی کنزا سے پیچھے ہٹا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے کنزا کا باپ چارپائی سے اٹھ کر ہاشم سلطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہ ہماری بیٹی کہیں سے منہ کالا کر کے آ گئی ہے اور اب ہمارے گھر میں آ گئی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ 3 ہفتوں میں اس نے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دی ہے، اب یہ یہاں پر کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ کون کرے گا اس سے شادی؟ ہم لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اس لیے اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ کنزا کا باپ اپنے منہ سے زہر اگل رہا تھا اور اب ہاشم سلطان اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی 3 ہفتوں میں اتنی دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوئی تھی کہ وہ ہوش میں آ سکے، اور اب وہ اپنے بھائیوں کی مار کھانے کے بعد زمین پر نڈھال پڑی تھی۔ ہاشم سلطان نے اشارے سے ملازمہ کو کہا تھا کہ اسے زمین سے اٹھائے اور ملازمہ فوراً آگے بڑھی تھی اور اس نے نڈھال سی کنزا کو زمین سے اٹھایا تھا جس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی۔ کسی کو ذرا ترس نہیں آ رہا اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ آپ کم سے کم اس سے پوچھے تو صحیح اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ آپ کیسے باپ ہیں جو اپنی بیٹی کی بات سننے کی بجائے الٹا اس سے باتیں سنا رہے ہیں؟ اور تم دونوں، مجھے تو لگتا ہے تم دونوں اس کے بھائی ہو، تو کیا بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بھائی تو برے وقت میں اپنی بہنوں کے لیے چھاؤ بن جاتے ہیں اور تم اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ کیسے مرد ہو تم جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ ہاشم سلطان تو غصے سے بھر گیا تھا اور اس کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں بولنے والے اور ہمیں نصیحتیں کرنے والے؟ یہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، یہ میری سوتیلی بیٹی ہے۔ میں شروع دن سے ہی اس کے خلاف تھا، میں نے کہا تھا اس کی ماں کو کہ اپنے میکے اس کو چھوڑ کر آئے، لیکن یہ نہیں مانی۔ اب دیکھو اس نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، اور تم جو اس کی اتنی حمایت کر رہے ہو تو لے جاؤ اس کو ساتھ اپنے، میں یہاں پر اس کو نہیں رکھنے والا۔ اگر میں یہاں اسے مزید 1 منٹ بھی دیکھ لیا تو اس کو میں جان سے مار دوں گا۔ اور تم جو کہہ رہے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، تو تم بتاؤ کہ 3 ہفتے جو لڑکی گھر سے غائب رہے تو کیا وہ پاک باز ہوتی ہے؟ اگر وہ اتنی ہی پاک باز ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتے اس کے ساتھ شادی؟ کیوں نہیں تم اس کو اپنی عزت بنا لیتے؟ اگر تم میں اتنا ہی جوش آ رہا ہے، تمہاری عزت اتنی ہی گوارا نہیں کر رہی جو میں اسے کہہ رہا ہوں، تو بنا لو تم اس کو اپنی عزت، کر لو اس کے ساتھ نکاح۔ کنزا کے باپ کے کہنے کی دیر تھی، ہاشم سلطان کے پاؤں سے زمین کچھ پل کے لیے کھسکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پل کے لیے اسے یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے گردن موڑ کر صحن کے دروازے کے پاس کھڑی اس عورت کو دیکھا تھا، اس کے آنسو تواتر بہہ رہے تھے اور نفی میں وہ سر ہلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کنزا کی ماں ہے اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اس کے بعد ہاشم سلطان نے کنزا کے دونوں بھائیوں کو دیکھا تھا جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ایک پل میں سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ کنزا کو یہاں پر چھوڑ کر جاتا تو وہ اسے مار دیں گے، اور اگر وہ ساتھ لے کر جاتا تو بغیر نکاح کے اس کو اس کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ ہاشم سلطان کو فیصلہ کرنے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ وہ 30 سال کا جواں وجیہہ مرد 16 سال کی نازک بچی جس کو سہارے کی ضرورت تھی اسے اپنے نام کا سہارا دے چکا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے نکاح کرے گا۔ سلطان کے فیصلے پر سبھی حیران تھے اور سب سے زیادہ حیران اس کا سوتیلا باپ تھا۔ وہ تو سوچ کے بیٹھا تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا اور وہ اب اپنی بیٹی کو مار کر اپنی جان چھڑا لے گا، لیکن اب خود کی بات اپنے گلے میں اٹکتے ہوئے اسے محسوس ہو رہی تھی، اور پھر مجبوراً اسے کنزا کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دینا پڑا تھا جس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان سے ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی کنزا ہاشم سلطان بن گئی تھی اور
اب وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں امی، میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے زیادتی کی، میں بہت تڑپی، بہت روئی، لیکن ان لوگوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ امی میں بے قصور ہوں، آپ کی بیٹی کا کردار پاک ہے امی، ان گندے لوگوں نے مجھے گندا کر دیا۔ دیکھیے میرے جسم کو نوچا۔ کنزا اپنے بازو پر سے کپڑے ہٹا کر اپنی ماں کو دکھا رہی تھی اور اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، چپ ہو جاؤ میری بیٹی، چپ ہو جاؤ۔ لڑکیاں ہمیشہ چپ رہتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے تو ان کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تمہارا اب نکاح ہو گیا ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں عزت دے گا، مان دے گا۔ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت دیکھی ہے، اپنے شوہر کا کہنا مانا۔ وہی تمہارا گھر ہے، اب وہی تمہارا سربراہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ تمہیں دنیا کی اونچ نیچ اور سرد و گرم سے بچا کر رکھے گا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بیٹی میری بات کو؟ کنزا کی ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو لیتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر کنزا کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ امی میں بے قصور ہوں، امی انہوں نے مجھے گندا کیا تھا، میں کسی اور کو گندا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن میں ان کے ساتھ جا کر ان کو بھی گندا کر دوں گی۔ میرا وجود گندا ہو چکا ہے۔ کنزا ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی اور کنزا کی ماں تڑپ تڑپ کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے جتنا سمجھاتی وہ بے سود تھا۔ کنزا جس حالات سے گزر رہی تھی اسے وقت درکار تھا اور وہ اس وقت اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے کنزا کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر ہاشم سلطان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اور ہاشم سلطان جو اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا، کچھ گھنٹوں کے کھیل میں ہی اب وہ اسے اپنی شریک حیات بنائے، اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھائے وہ اسے اب حویلی میں لے کر جا رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، سبھی حویلی میں موجود تھے۔ آج رضا سلطان بھی حویلی میں تھا، لیکن رات کو لیٹ آنے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور باقی سب صبح صبح ہی ناشتہ کرنے کے بعد حویلی کے صحن میں موجود تھے۔ جب ہاشم سلطان اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی کو اپنی چادر میں چھپائے اور پیچھے ملازمہ کے ساتھ حویلی کے صحن میں داخل ہوا تھا۔ ہاشم سلطان خود گاڑی ڈرائیو کر کے کنزا کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا، اس لیے گارڈ منیر کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ اس نے دلاور سلطان کو کچھ نہیں بتایا تھا اور اسی وجہ سے دلاور سلطان اس بات سے انجان تھا کہ چھوٹی سی لڑکی جس سے وہ انجانے میں نفرت کر بیٹھے تھے وہ ان کی بہو بن کر ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ ہاشم سلطان کو اندھا دیکھ کر سبھی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ساتھ چھوٹی سی لڑکی کو بھی دیکھا تھا جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ السلام علیکم بابا سائیں، السلام علیکم چھوٹے چاچا سائیں۔ ہاشم سلطان نے سلام کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تھے اور اپنے ساتھ کنزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ ہاشم سلطان کا اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا سب کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ ہاشم سلطان یہ کون ہے جس کا تم ہاتھ تھام کر حویلی کے اندر داخل ہو رہے ہو؟ دلاور سلطان کو کچھ خطرہ لاحق ہوا تھا، وہ فوراً بول پڑے تھے اور دلاور سلطان کی آواز سن کر سبھی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ عنایہ بھی وہ چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی ہم عمر لگ رہی تھی۔ بابا سائیں آپ نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ میں شادی کر لوں تو میں نے شادی کر لی، یہ آپ کی بہو ہے کنزا ہاشم سلطان۔ ہاشم سلطان کی بات نے گویا سب پر بم گرایا تھا، سبھی کبھی ہاشم سلطان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اس چھوٹی سی بچی کو جو بامشکل اس کے کندھے سے نیچے آ رہی تھی اور اس کی ابھی تک شکل بھی سامنے نہیں تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہاشم؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم ایسے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ مانا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم شادی کر لو، لیکن تم کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی شادی کر کے منہ اٹھا کر آ جاؤ گے تو میں مان لوں گا کہ تم نے شادی کر لی ہے اور اسے اپنی بہو مان لوں گا، یہ ناممکن ہے۔ دلاور سلطان کی غصے سے بھری آواز حویلی کے صحن میں گونجی تھی۔ بابا سائیں آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ میری بیوی اب بن چکی ہے اور میں نے اس کو اپنے نکاح میں لیا ہے، آپ سب اس بات کو تسلیم کر لیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نہیں بھی مانیں گے تو یہ میری بیوی ہی رہے گی۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر دلاور سلطان کو مزید غصہ آیا تھا اور وہیں پیچھے کھڑا گارڈ منیر نے سر جھکا کر دلاور سلطان کی آنکھوں کا مطلب سمجھ کر انہیں اشارہ کیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے ہاشم سلطان پچھلے 3 ہفتے سے اپنے ڈیرے پر رکھے ہوئے تھا۔ اور یہ کنفرم ہوتے ہی دلاور سلطان کو تو مانو پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دوسری طرف ہاشم سلطان کی بات سن کر عنایہ کی آنکھیں چمکی تھی، وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی ہاشم سلطان کی بیوی کی طرف اور انور سلطان بھی ہاشم سلطان کے اس اقدام سے پریشان تھا، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس نے شادی کر لی، اور حمیرہ سلطان بھی ہاشم سلطان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی دیکھ کر مطمئن تھی۔ لیکن ایک شخص تھا جو ہاشم سلطان کے اس فیصلے سے ناخوش تھا اور وہ دلاور سلطان تھا۔ عنایہ وہیں پر رک جاؤ،
تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گی، یہ گندگی کا ڈھیر اٹھا لایا ہے۔ میں جانتا ہوں اس لڑکی کے بارے میں، ہر ایک چیز جانتا ہوں، جس کو تم اب میری بہو بنا لائے ہو، جس کو پتہ نہیں کتنے مردوں نے ہاتھ لگایا ہے، وہ اس حویلی کی بہو کیسے بن سکتی ہے؟ تم جانتے ہو ہاشم سلطان، میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ دلاور سلطان کے منہ سے الفاظ سنتے ہی ہاشم سلطان نے حیرت سے اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھا تھا کہ انہیں کس نے بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں منیر کا خیال آیا تو اسے گردن موڑ کر دروازے کے پاس کھڑے منیر کو دیکھا، جو ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، دلاور سلطان اسے سختی سے پوچھا تھا، تو وہ تو ٹھہرا ایک ملازم جو اپنے مالک کا ہمیشہ کہنا مانتا تھا، اور اس نے وہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ سن رہے ہو تم ہاشم سلطان، میں اس گند کے ڈھیر کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا، ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو اور یہاں سے رفع دفع کرو، اور میں اس کو ایک منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بہو ایک ناپاک عورت بنے گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، ابھی اور اسی وقت اس کو طلاق دو۔ دلاور سلطان کی آواز گونجی تھی اور وہیں پر ہاشم سلطان کا صبر کا پیمانہ ختم ہوا تھا۔ بس بابا سائیں، بس بہت ہو گیا، آپ نے بہت بے عزتی کر دی میری اور میری بیوی کی۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، مجھے جب اس کی ماضی سے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے فرق نہیں پڑتا، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے اور اتنی گندی زبان استعمال کرنے والے؟ میں اب ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولے، اور ہاں، اگر کسی نے بھی اس کو دوبارہ ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے بھی اسے کچھ کہا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں پھر بھول جاؤں گا کہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ابھی تو میں نے نرمی سے بات کی ہے، اور اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر بھول جائیے گا کہ آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کا کوئی بھتیجا اس حویلی میں بھی رہتا تھا۔ ہاشم سلطان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور کنزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جو تھر تھر کانپ رہی تھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہیں پر دلاور سلطانہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں پر رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ چکے تھے۔ انور سلطان تو اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور اپنی بیٹی کی طرف کہ وہ جائے اس بچی کی دیکھ بھال کرے، وہ اس حویلی میں اکیلی تھی۔ اپنے شوہر کا اشارہ پاتے ہوئے میرا سلطان اپنی بیٹی نایا کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور دلاور سلطان یہ سوچ کر بیٹھ گئے تھے کہ وہ اس لڑکی کو اس حویلی میں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیں گے۔ ہاشم سلطان نے اپنے کمرے میں آ کر کمرہ بند کیا تھا اور کنزا کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کنزا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ہاشم سلطان کو اپنے بابا سائیں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب کریں گے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے کمرے پر چکر لگا رہا تھا۔ منیر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا، وہ تو اس کو بعد میں پوچھنے والا تھا جب اس کی اچانک نظر کنزا پر پڑی جو ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ ہاشم سلطان قدم قدم لیتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اس نے اس کے چہرے سے چادر کو پیچھے ہٹایا تھا اور اس کا چہرہ آنسو سے تر دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ آگے ایک صدمے سے گزری تھی، اور اب اس گھر میں بھی اس کو بے عزت کیا گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر پاتا کہ اس کی بیوی، ہاشم سلطان کی بیوی کو کوئی بے عزت کرے، جس ہاشم سلطان کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا، اور اب سارے ملازموں کے سامنے اس کے بابا سائیں نے اس کی بے عزتی کی تھی، مطلب اس کی بے عزتی کی تھی۔ ہاشم سلطان نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن کنزا نے فوراً سے ہاشم سلطان کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا، جس پر ہاشم سلطان کو جھٹکا لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ پلیز کچھ غلط مت سمجھو، میں تمہیں یہاں پر وہی عزت دلواؤں گا جو ہاشم سلطان کی بیوی کی عزت ہوگی۔ تم سب کی باتوں پر دھیان مت دو، سب کا غصہ وقتی ہے، تم مجھ پر یقین رکھو، ہاشم سلطان نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا تھا۔ جب کنزا نے اپنی آنسو سے تر آنکھوں کو اٹھا کر ہاشم سلطان کی طرف دیکھا تھا، اور اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر ہاشم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں سائیں، آپ گندے ہو جائیں گے۔ میں گندی ہوں؟ میرا وجود گندا ہے، مجھے گندے ہاتھوں نے چھوا ہے، آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ بہت اچھے ہیں سائیں، آپ بھی گندے ہو جائیں گے، کنزا ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور ہاشم سلطان کا دل کیا کہ اس شخص کو کتوں کے آگے ڈال دے جس نے اس معصوم کی زندگی کو اس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ آج اس کا شوہر بھی اسے ہاتھ لگا رہا تھا تو وہ ڈر رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو گندا سمجھ رہی تھی۔ میں نہیں گندا ہوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا کنزا، میری بات آرام سے سنو، تم میری بیوی ہو اور مجھ سے ڈرنے کی یا مجھے اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نظر میں تمہاری عزت بہت زیادہ ہے، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، مانو گی نا میری بات؟
ہاشم سلطان اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا، اور وہ سمجھاتا بھی کیوں نہ، وہ ایک بچی ہی تو تھی، اس سے 14 سال وہ چھوٹی تھی، اور وہ اسے اب بچوں کی طرح ہی سمجھا رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ بہت اچھے ہیں سائیں، آپ میرے پاس مت آئیں، آپ بھی میری طرح ہو جائیں گے، آپ کو لوگ برا کہیں گے، آپ میرے پاس نہ آئیں، میں بہت بری ہوں، میں بہت گندی ہوں، سبھی مجھے گندا کہتے ہیں، اور کہیں کیوں نہ، کیونکہ میں نے 3 ہفتے باہر گزارے ہیں، لوگوں نے میرے وجود کو نوچ ڈالا ہے اور مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ میرے پاس مت آئیں۔ کنزا کہتے ہوئے قدم قدم پیچھے لے رہی تھی، جب ہاشم سلطان نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا تھا اور اپنے باہوں کے حصار کی گرفت اس پہ مضبوط کی تھی۔ کنزا کا وجود کانپ رہا تھا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو، تم ہاشم سلطان کی بیوی ہو، تم ایک با کردار لڑکی ہو، تم ایک با کردار بیوی ہو، آج کے بعد تم نے کبھی یہ نہیں سوچنا جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اسے بھول جاؤ اور خوش رہو، کیونکہ میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاشم سلطان اس کے بالوں کو سلا رہا تھا، اور کنزا جو اپنی ماں باپ کے رویے سے اور اب حویلی والوں کے رویے سے ڈر گئی تھی، اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا بھی اس میں کیا قصور تھا؟ وہ تو ایک معصوم سی کلی تھی جس کو نوچ ڈالا تھا، اب وہ ایک مضبوط سہارا پاتے ہی ہاشم سلطان کی باہوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز پڑ رہی تھی کہ اس کا شوہر ہی اب اس کا سربراہ ہے، اس کا سائبان ہے، اور اب ہاشم سلطان کی باتیں سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کی گندی نظروں سے اور سرد و گرم سے صرف اس کا شوہر ہاشم سلطان ہی بچا سکتا ہے اسے۔ وہ اس کی گرفت میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم سلطان نے اپنے ہاتھوں سے کنزا کو کھانا کھلایا تھا، وہ کھانا کھانے سے انکار کر رہی تھی، ملازمہ کو اس نے کہہ دیا تھا، لیکن ہاشم سلطان کی ضد پر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور ہاشم سلطان نے کنزا کو کھانا کھلانے کے بعد اسے میڈیسن دی تھی، اور اب وہ گہری نیند میں تھی۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے جب ہاشم سلطان اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سبھی موجود تھے۔ جب ہاشم سلطان نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا، دلاور سلطان نے تو ہاشم کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا سائیں کا غصہ وقتی ہے، جب وہ اس معصوم لڑکی کی تمام صورتحال کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہو چکا وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی اس کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں گے۔ ہاشم سلطان چلتا ہوا سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاشم بیٹا کیسی ہے وہ بچی اب؟ حمیرہ نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب اس کے کمرے میں آئی تھی تو اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، تو وہ عنایہ کو لے کر واپس آ گئی تھی، اور اب وہ ہاشم سے پوچھ رہی تھی، چچی اب وہ بہتر ہے، بس اسے تھوڑے دن مزید لگیں گے ریکور ہونے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گی اور اسے زندگی کی طرف دوبارہ لے کر آئیں گی۔ ہاشم نے اپنی بات کہہ کر چچی کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں بیٹا، میں ضرور اس بچی کی مدد کروں گی۔ حمیرہ سلطان نے جیسے کہا تو عنایہ جو سب کے لیے چائے کا کہنے کے لیے گئی تھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہاشم بھائی میری تو نئی دوست آ گئی ہے، اب میں تو صبح ہی سے دوستی کر لوں گی، وہ بہت کیوٹ سی ہے اور میری بھابھی بھی ہے تو ہماری بہت اچھی بنے گی۔ عنایہ کی چمکتی ہوئی آواز سے ہاشم سلطان کے آج 5 سالوں کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور کمرے میں داخل ہوتے انور سلطان نے بھی اس کو محسوس کیا تھا اور دل میں ہاشم سلطان کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا مانگی تھی۔ سب باتوں میں دلاور سلطان ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے جب ڈرائنگ روم میں رضا سلطان داخل ہوا تھا۔ اس سے آتی ہوئی شراب کی بو سب نے محسوس کی تھی۔ ہاشم سلطان تو اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سے بڑے اپنے چاچا سے کوئی بدتمیزی کر بیٹھے۔ واہ بھتیجے واہ، میں نے سنا تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ بھئی تمہارے جیسا کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہم تو آج تک کنوارے رہے ہیں، ہم شادی کے جال میں نہیں پھنستے اور نہ ہی شادی کا ڈھول گلے میں ڈالتے ہیں، ویسے ہی ہمارے کام پورے ہو جاتے ہیں، لیکن تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ 5 سال بعد تم نے شادی رچا لی، سنا ہے کہ وہ کم عمر کی بچی ہے۔ رضا سلطان کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خباثت تھی اور چہرے پر شیطانیت تھی جو ہاشم سلطان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ چھوٹے چاچا سائیں ذرا تمیز سے بات کریں، وہ اس حویلی کی بہو ہے، یہ نہ ہو کہ میں لحاظ بھول جاؤں۔ آپ نے جس طرح بات کی ہے آئندہ اس طرح اگر بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم سلطان کا وہاں پر بیٹھنا محال ہو رہا تھا، وہ یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا تھا، اور وہیں دلاور سلطان نے غصے سے سر جھٹکا تھا اور انور سلطان نے افسوس میں سر ہلایا تھا۔ ہاشم سلطان نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ دوبارہ سے سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ ان کی کہی کوئی بھی بات اسے بری لگ سکتی ہے اور پھر معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں، کہ وہ اب کنزا کے بارے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں آیا تو کنزا دوائی کے ذریعے سے سو رہی تھی، ابھی وہ اس کے پاس آتا اس سے پہلے اس کے فون پر کال آنا شروع ہو گئی تھی۔
ہاشم سلطان نے فوراً کال اٹھائی اور بالکونی کی طرف چلا گیا تاکہ کنزا کی نیند میں خلل نہ پیدا ہوئے۔ ہاں بولو، کچھ پتہ چلا کون تھے وہ؟ ہاشم سلطان نے دوسری جانب شخص سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں صبح تمہارے پاس آتا ہوں اور جو بھی ثبوت ملے ہیں وہ سارے اپنے پاس رکھنا، میں اسے حیوان کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ ہاشم سلطان نے اگلے کی بات سنتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہاشم سلطان ساری رات نہیں سو سکا تھا، اسے صبح کا انتظار تھا۔ اس نے جو بندے اپنے اس کام کے لیے لگائے تھے، اس کے مطابق جو ثبوت ملے تھے وہ اتنے تھے کہ اس شخص تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اب وہ شاور لے کر باہر نکلا تھا اور وہیں پر کنزا جاگ گئی تھی اور اب وہ بیڈ پر اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے بیٹھی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر کنزا کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے 14 سال چھوٹی تھی۔ وہ واقعی ایک چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی۔ وہ اس کو اس رشتے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا، وہ اس کو زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بال کو تولی سے رگڑ کر برش کر کے اس کی طرف پلٹا تھا۔ تم اٹھ جاؤ اور فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے جائیں گے ناشتہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ہاشم سلطان نے اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کنزا کی طرف دیکھا، جس نے چونک کر ہاشم سلطان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس کمرے سے میں باہر نہیں نکلوں گی، باہر مجھے سب مار دیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ کنزا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ہاشم سلطان اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس بار کنزا اپنا ہاتھ ہاشم سلطان کے ہاتھ سے نہیں چھڑایا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہی اس کا شوہر ہے، یہی اس کا صاحبان اور سربراہ ہے، جس نے اس پر اعتماد کیا، اس کو عزت دی، مان دیا اور اب وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کنزا، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ تمہیں اپنے شوہر پر یقین ہے نا؟ تو باہر چلو، گھبرانے کی اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہی تو لوگ تمہیں مزید ڈرا دیں گے اور تم اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تم اپنے دماغ میں بٹھا لو اور اب جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے، اس لیے میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اب تم ناشتہ کرو اور ناشتہ کر کے ہم نے جلدی نکلنا ہے۔ ہاشم سلطان کی بات پر کنزا نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ ایک وجیحہ مرد تھا، اپنی بھرپور شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے سفید چہرے پر داڑھی اور بڑی بڑی آنکھیں اس کی شخصیت کو پرکشش بناتے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی میں اس کے ہمسفر کے طور پر ایک ایسا شخص ہوگا جو اس کو ایسی حالت میں اپنائے گا جب لوگوں نے اسے بد کردار اور اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا اور اسے گند کہا تھا، اور اس شخص نے اسے عزت اور مان دیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور اس نے مثبت میں سر ہلایا تھا۔ گڈ گرل، یہ ہوئی نا بات، اب تم جلدی سے اٹھ جاؤ اور فریش ہو جاؤ، میں یہیں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم سلطان اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کنزا فوراً اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر سارے موجود تھے۔ جب ہاشم سلطان کنزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا تھا، کنزا جو سر جھکائے ہاشم سلطان کا ہاتھ تھامے قدم قدم چل رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کی لانگ فراک پہنی تھی اور سر پر دوپٹہ طریقے سے لیا ہوا تھا۔ وہ واقعی ہی ایک چھوٹی سی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی جو ہاشم سلطان کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہیں ٹیبل پر بیٹھے رضا سلطان ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جب ہاشم سلطان نے کنزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھا اور کنزا نے اپنا چہرہ اوپر کر کے ایک نظر سب پر ڈالی، اور جیسے ہی اس کی نظر رضا سلطان پر پڑی اس کے قدم رک گئے تھے اور اس کا جسم پورا کپ کپا گیا تھا، اور یہ کپ کپاہٹ ہاشم سلطان نے بھی اپنے ہاتھ پر محسوس کی تھی۔ اس نے چونک کر کنزا کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں خوف لیے سامنے رضا سلطان کو دیکھ رہی تھی اور وہ 2 قدم پیچھے ہو کر ہاشم سلطان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اچانک ہی رضا سلطان کی نظر ہاشم سلطان پر پڑی اور ساتھ ہی چھوٹی سی لڑکی کے اوپر پڑی تو اس کا چائے کا گھونٹ حلق میں جاتے اٹک گیا تھا اور اس کو کھانسی لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا اور اس نے سب کی طرف دیکھا اور پھر ہاشم سلطان کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاشم سلطان نے رضا سلطان کے چہرے کی گھبراہٹ اور پھر کنزا کا اسے ڈرنا اور اس کے آنکھوں میں ڈر اور اس کے وجود میں کپ کپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، لیکن وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ جو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اپنے چھوٹے چچا سائیں کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ارے رضا، کیا ہوا ہے؟ آرام سے ناشتہ کرو، اب تم تو بچوں سے بھی بدتر ناشتہ کرتے ہو۔ دلاور سلطان جو کل سے ہی پریشانی میں مبتلا تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے نکالے۔ اب رضا کو اس طریقے سے ناشتے کے دوران کھانستے ہوئے دیکھ کر ان کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ بابا سائیں، مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے، میں کچھ دنوں کے بعد حویلی آؤں گا۔ رضا نے وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔
وہ وہی گنہگار تھا جس نے اس معصوم کلی کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے ہاشم سلطان کی بیوی کی صورت میں موجود تھی، اور اب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر ہاشم سلطان کو پتہ چل گیا کہ میں نے ہی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، تو وہ مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے وہاں سے رفو چکر ہونا ہی بہتر سمجھا، اور رضا سلطان کا یہاں سے بھاگنا ہاشم کے شک کو مزید یقین میں بدل گیا تھا۔ لیکن وہ کبھی بھی ثبوتوں کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اب بھی اسے ثبوت کے ساتھ اپنے بابا صاحب کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ وہ جس لڑکی کو ایک گند کی پوٹلی اور ایک گند کا ڈھیر سمجھ رہے تھے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا اور اس کی زندگی خراب کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا ہی چھوٹا بھائی ہے۔ رضا سلطان وہاں سے چلا گیا تھا، اور ہاشم سلطان نے اپنے ہاتھ میں تھامے کنزا کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سامنے آؤ ادھر میرے۔ ہاشم سلطان نے کنزا کا ہاتھ پکڑتے اسے سامنے کرتے ہوئے اور اپنے ساتھ چلتے ہوئے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سبھی نے خاموشی میں کھانا کھایا تھا، لیکن عنایہ بار بار اپنی چھوٹی سی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی دوست بننے والی تھی، یہ تو طے تھا۔ ہاشم سلطان نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کنزا کو ساتھ لیے وہ ہاسپٹل کی طرف چلا گیا تھا۔ وہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس کنزا کو چھوڑ کر وہ اپنے بندوں کی طرف چلا گیا تھا جو پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاشم سلطان کو جو ثبوت پولیس نے دکھائے تھے، اس ثبوت سے صاف ظاہر تھا کہ کنزا کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ رضا سلطان تھا۔ جس جگہ پر کنزا کو پھینکا گیا تھا، جس کھیت میں پھینکا گیا تھا، وہی پر رضا سلطان کی گھڑی ملی تھی۔ رضا سلطان نے درندگی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ کھیتوں میں بھی کنزا کے جسم کو نوچنا نہیں بھولا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ زندگی کی آخری سانس لے رہی ہے، اور وہیں پر اس کی گھڑی بھی اس کے ہاتھ سے کھل کر نیچے گر گئی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ہاشم سلطان کو اب شک کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس کے چھوٹے چچا سائی نے ہی اس لڑکی کی عزت کو داغدار کیا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی تھی۔ اب وہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ وہ اپنی بیوی کو انصاف نہ دلواتا؟ یہ سوچتے ہی اس کی گردن کی اور ماتھے کی رگیں پھول گئی تھیں۔ انسپکٹر صاحب، آپ کارروائی پوری کریں اور میری طرف سے FIR درج کریں۔ ہاشم سلطان کی آواز غصے سے بھری تھی، اور آج اس وقت بیٹھ کر اس نے اپنے چھوٹے چچا سائیں کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی۔ پولیس ہر جگہ پر رضا سلطان کو تلاش کر رہی تھی، لیکن رضا سلطان گاؤں میں ہوتا تو ملتا۔ وہ شہر چلا گیا تھا تاکہ وہ کچھ دنوں کے بعد چکر لگائے ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے، اور وہیں دوسری طرف ہاشم سلطان نے حویلی میں کسی قسم کا شک نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو لازمی دلاور سلطان کیس رکنے کا کہہ دیتے، اور ہاشم سلطان کبھی یہ غلطی کرنے والا نہیں تھا۔ ان کچھ دنوں میں ہاشم سلطان نے کنزا کے اندر اتنا اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ اب وہ عنایہ کے ساتھ حویلی کے باغ میں اور حویلی کے کچن میں اور ہر کام میں وہ ہمیرا چچی کے ساتھ رہتی تھی اور عنایہ کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو رہا تھا۔ کنزا بیٹا، لانڈری سے کپڑے آ گئے ہیں، تم اپنے کمرے میں لے جاؤ، اس کو الماری میں رکھ لو، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ آنا، میں تمہیں کچن میں کھانے کا بتاؤں گی۔ آج ہاشم سلطان کی پسند کا کھانا بنے گا، ہمیرا چچی نے کنزا کو بڑے پیار سے کہا تھا۔ کنزا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ کپڑے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عنایہ اپنی کتابوں میں گم تھی۔ اس نے جاتے ہوئے اپنی چھوٹی سی بھابھی کو دیکھا تھا، پھر مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں رضا سلطان ڈرا سا حویلی میں داخل ہوا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ کنزا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، تو اس کے اندر مزید اعتماد پیدا ہوا تھا، اور اب وہ بغیر کسی ڈر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ رات اس حویلی میں آخری رات تھی اس کی۔ کنزا اپنے کمرے سے سیدھا کچن میں آ گئی تھی، جہاں پر ہمیرا چاچی رات کے کھانے کا انتظامات کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ دودھ کا گلاس اور یہ دوائی بابا سائیں کو دے آؤ جا کر۔ عنایہ اپنے پیپروں کی تیاری میں مصروف ہے اور میں ادھر کچن میں۔ ہمیرا چاچی کو لگا تھا کتنے دنوں سے دلاور سلطان خاموش ہیں، تو انہوں نے بھی کنزا کو قبول کر لیا ہے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ کنزا کو پہلے تھوڑا سا ڈر لگا، لیکن وہ ہمیرا چاچی کی بات کو سنتے ہوئے اس نے ٹرے ہاتھ میں پکڑی اور حویلی کے سین کی طرف بڑھ گئی جہاں پر دلاور سلطان بیٹھے تھے۔ بابا سائیں، آپ کی دوائی اور دودھ، کنزا نے ڈرتے ہوئے جیسے کہا، تو دلاور سلطان جو کسی گہری سوچ میں تھے، اس نے چون کر اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھا جن سے وہ حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اور اب تو ان کے ہاتھ میں موقع آ گیا تھا۔ وہ ان کے لیے دودھ اور دوائی لے کر آئی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتے جس کو وہ گندگی کا ڈھیر کہتے تھے، وہی انہی ہاتھوں سے وہ ان کے لیے اس کی دوائی اور دودھ لے کر آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے لیے یہ سب کرنے کی اور اپنے گندے ہاتھوں سے میری دوائی کو چھونے کی، میرے لیے یہ سب کچھ لانے کی؟ دلاور سلطان ایک دھاڑ سے چیخے تھے اور ہاتھ بڑھا کر دودھ اور دوائی کو زمین پر گرا دیا تھا۔ ایک آواز صحن میں گونجی تھی۔ چاچی فوراً کمرے سے باہر آئی تھی اور وہیں عنایہ بھی فوراً سے پہلے صحن میں آئی تھی۔ حویلی میں کسی نے
اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ کنزا خوف سے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو کر تم اس حویلی کی بہو اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئی ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں قبول نہیں کروں گا اور آئندہ میرے کسی بھی کام کو ہاتھ مت لگانا۔ تم ایک ناپاک لڑکی ہو اور تم سب کو ناپاک کر دو گی۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں بہت جلد تمہیں اس حویلی سے اور ہاشم سلطان کی زندگی سے نکال دوں گا، سمجھی تم؟ دلاور سلطان غصے سے دھاڑ رہے تھے اور سبھی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے سے کانپتی ہوئی معصوم سی گڑیا کو حوصلہ دے سکیں۔ بابا سائیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں۔ کنزا بس اتنا ہی بول پائی تھی اور یہ اعتماد ہاشم سلطان کا ہی تھا جو وہ آج بابا سائیں کے سامنے صرف ایک ہی جملہ بول پڑی تھی، اور اس کا اس طرح جواب دینا دلاور سلطان کو مزید تپا گیا تھا۔ اتنی ہمت کہ تم میرے آگے زبان چلاؤ؟ دلاور سائیں کا بھی ہاتھ اٹھا ہی تھا جب صحن میں ہاشم سلطان کی آواز گونجی تھی۔ بس بابا سائیں، خبردار، جو آپ نے میری بیوی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا۔ ہاشم سلطان کی آواز سن کر کنزا بھی کانپتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور دلاور سائیں تو غصے سے آنکھیں لال ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو اس لڑکی کی وجہ سے اپنے باپ کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ ہاشم سلطان جیسے ہی اندر آئے، اس کے پیچھے انور سلطان اور پیچھے پولیس کو دیکھ کر دلاور سلطان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ چچا سائیں، انہیں لے جائیں رضا چچا کے کمرے میں، کیونکہ وہ وہیں پر ہیں، اور رضا چچا کو گرفتار کر لیں۔ ہاشم سلطان نے اپنے انور چاچا کو کہا جو پولیس والوں کو لے کر رضا سلطان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہاشم سلطان جو کب سے اپنے بندوں کو اس کام پر لگایا تھا کہ جیسے ہی رضا سلطان گاؤں آئے، حویلی آئے، اسے فوراً انفارم کر دیا جائے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رضا سلطان کی حویلی آتے ہی ہاشم سلطان کو بتا دیا گیا تھا، اور ہاشم سلطان نے خود سے قدم اٹھانے سے پہلے اپنے انور چاچا سائیں کو تمام حقیقت سے آگاہ کروایا تھا، اور یہ سب سن کر انور سلطان کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے، ایک معصوم کلی کو کچل سکتا ہے، اور انہوں نے بھی کوئی رعایت نہیں بخشی تھی۔ وہ بھی ایک بیٹی کا باپ تھا، انہوں نے بھی ہاشم سلطان کا ساتھ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ رضا سلطان کو اس کے جرم کی سزا دلوا کر رہیں گے، اور اب وہ ہاشم سلطان کے ساتھ پولیس لے کر حویلی میں آ چکے تھے اور رضا سلطان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو ہاشم سلطان؟ تم کیوں رضا کو پولیس کے حوالے کر رہے ہو؟ تم ہوش میں ہو کیا؟ تم اس ناپاک لڑکی کی وجہ سے تم اپنے چچا کو پولیس کے حوالے کرو گے۔ اس لڑکی کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پر جو پٹی بندھ گئی ہے وہ بہت جلد اتر جائے گی، دیکھ لینا، اور تمہیں احساس ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دلاور سلطان بول نہیں دھاڑ رہے تھے جب ہاشم سلطان نے آگے بڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانپتی ہوئی کنزا کے کندھوں پر رکھے تھے۔ چچی حمیرہ کے پاس جاؤ تم، ہاشم سلطان نے کنزا کو کہا، اور حمیرہ چچی فوراً آگے بڑھی تھی اور اس نے کنزا کو اپنی باہوں میں لیا تھا، اور عنایہ بھی فوراً پاس آ گئی تھی۔ بابا سائیں، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی بلکہ آپ کی بندھی ہوئی ہے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو اتنا لاڈ پیار دیا کہ وہ یہ بھول گیا کہ کس کی عزت کرنی ہے۔ آپ جتنا غصہ اور جتنے اصول ہم سب پر ڈالے ہیں، وہی غصہ اور اصول اگر اپنے چھوٹے بھائی رضا سلطان پر ڈالتے تو شاید آج اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کسی کی عزت کو کچلنے سے پہلے وہ 100 بار سوچتا، اور آپ جس کو ناپاک اور گندگی کا ڈھیر کہہ رہے ہیں، اس لڑکی کو ناپاک آپ کے بھائی رضا سلطان نے ہی کیا ہے۔ تو کیا آپ یہ برداشت کر پائیں گے کہ جس لڑکی کو آپ کے بھائی رضا سلطان نے ناپاک کیا ہے وہ موت کو گلے لگا لیتی؟ آپ ایک قاتل بن جاتے، آپ کا بھائی ایک قاتل بن جاتا۔ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن اس لڑکی کا ساتھ دیا اور اس کو اپنی بیوی بنایا، اور اس کو انصاف دلا رہا ہوں۔ جو گند آپ کے بھائی نے پھیلایا ہے اس کو سمیٹ رہا ہوں، اور آپ الٹا مجھ سے ہی سوال جواب کر رہے ہیں۔ آج جس لڑکی پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ جان لیں اس کی زندگی خراب کرنے والا صرف اور صرف آپ کا چھوٹا بھائی رضا سلطان ہے، اور یہ تمام ثبوت آپ کے سامنے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا بھائی آپ کے سامنے اقبال جرم بھی کرے گا۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر حمیرہ چاچی اور عنایہ کے بھی پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ حمیرہ چاچی نے فوراً اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، یعنی کہ ان کے گھر میں ہی ان کی عزت کو لوٹنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ جو کسی کی بیٹی یا بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتا ہے تو وہ گھر کی عزت پر بھی نظر رکھ سکتا ہے۔ حمیرہ چاچی کی آنکھوں میں خوف اترا تھا، اور وہیں دلاور سلطان یہ سب سنتے ہوئے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ رضا سلطان یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ بگڑا ہوا ضرور تھا، وہ شراب نوشی ضرور کرتا تھا، لیکن کسی کی عزت کو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے خاندان کا کوئی فرد کسی کی عزت کو تار بھی کر سکتا ہے۔ دلاور سلطان لڑکھڑا کر وہیں سین میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا سانس پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ بابا سائیں، خود کو سنبھالیں، آپ کو یہ سچ سننا بھی ہوگا، برداشت بھی کرنا ہوگا۔ ہاشم سلطان ابھی بات ہی کر رہا تھا جب پولیس
رضا سلطان کو اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئی تھی۔ ساتھ انور سلطان بھی تھا اور رضا سلطان کو انہوں نے کمرے میں ہی اتنا زکو کوپ کیا تھا کہ وہ وہیں پر بیان دے کر باہر آ گیا تھا۔ انور سلطان جانتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھائے گا اور انکار کر دے گا کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ کمرے میں ہی اس کا اقبال جرم ریکارڈ کر کے باہر آئے تھے۔ اور اب رضا سلطان شرمندہ چہرہ لیے سر جھکائے اپنے بڑے بھائی دلاور سلطان کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا ریکارڈ کیا ہوا ایک ایک لفظ پولیس دلاور سلطان کو سنا رہی تھی اور دلاور سلطان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر گر گئی تھی۔ ہاشم سلطان فوراً آگے بڑھا تھا اور اس نے اپنے بابا سائیں کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ بابا سائیں نے سچ کو قبول کر لیا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے ایک چھوٹی سی بچی پر اپنی درندگی دکھائی ہے، اس کے وجود کو نوچا ہے، اس کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ اب وہ کنزا کے سامنے کیا اپنے بیٹے کے سامنے بھی نظر اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ پولیس اب رضا سلطان کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ اب پورے صحن میں خاموشی تھی۔ ایک طرف کنزا اور ہمیرا چچی اور عنایہ کھڑی تھی تو دوسری طرف ہاشم سلطان اپنے بابا سائیں کے پاس بیٹھے تھے اور پاس ہی انور سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ جب دلاور سلطان نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، وہ اپنے بیٹے کو کتنا غلط سمجھ بیٹھے تھے، اور اگر یہ بات باہر اس وقت نکلتی تو شاید ان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ اب تو کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ پولیس رضا سلطان کو شہر لے گئی تھی۔ ان کی عزت بھی ان کے بیٹے نے بچا لی تھی، اس حویلی کا مان بھی بچا لیا تھا اور اس بچی کو بھی اپنی عزت و نام دیا تھا جس کی عزت کو ان کے چھوٹے بھائی نے تار تار کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی حویلی کی سرداری میں اتنا کھو گیا تھا اور اتنا گم ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو اپنی عزت بھی سمجھتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے کوئی بہن نہیں دی، مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ دلاور سلطان نے التجائی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر کنزا کی طرف جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ کنزا بیٹا میری طرف آؤ، دلاور سلطان نے لرزتی ہوئی آواز میں کنزا کو کہا تھا، اور کنزا نے چہرہ اٹھا کر اپنے شوہر ہاشم سلطان کی طرف دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے پاس آنے کو کہا تھا۔ اور کنزا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ دلاور سائیں کے سامنے کھڑی تھی جو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میرے ہی بھائی نے تمہارے کردار کو داغدار کیا ہے اور تمہاری زندگی خراب کی ہے۔ میں نے جو ابھی تمہیں کہا مجھے اس کے لیے معاف کر دینا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بیٹے نے تمہیں اپنایا ہے اور تمہیں وہی مان اور عزت ملے گا جو اس حویلی کی بہو کو ملتا ہے۔ دلاور سلطان کی آواز پر کنزا کی آنکھوں میں آنسو روانی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انصاف دے دیا تھا۔ اس کے کردار کو، ان کی دھجیاں اڑانے والے، اس کے وجود کو تار تار کرنے والا آج جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھا اور سامنے دلاور سلطان کھڑے تھے جن کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ چاہتے تھے تو وہ اپنے بھائی کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اسے سزا دینا ہی بہتر سمجھا۔ کنزا نے آگے بڑھ کر دلاور سلطان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے ان کے ہاتھ کو اپنے ماتھے کے ساتھ لگایا تھا۔ آپ میرے بڑے ہیں بابا سائیں، آپ مجھ سے معافی مت مانگے، آپ نے مجھے انصاف دلوایا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں آپ کی اور اپنے شوہر کی بہت شکر گزار ہوں جس نے میرے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میرا ساتھ دیا، مجھے تحفظ دیا۔ مجھے بس آپ لوگوں کی پیار اور محبت اور عزت چاہیے، پلیز مجھ سے معافی مت مانگے، کنزا نے بہتے آنسوں کے ساتھ کہا تھا، اور وہیں دلاور سائیں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاشم سلطان نے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا تھا جو اتنا بڑا ظرف رکھتی تھی اور اس نے معاف کر دیا تھا۔ اگر وہ اس کی جگہ پر ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی کو معاف نہ کرتا۔ جس نے اسے باتیں کی تھی، جس نے اس کے کردار کو بد کردار کہا تھا، وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کنزا کے کھلے دل پر مسکرایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے ایک بے سہارا کو سہارا دیا تھا اور اب اس کی زندگی جنت جیسی ہونے والی تھی۔ 4 سال بعد ہاشم سلطان نے کنزا کو اور اپنے رشتے کو ایک موقع دیا تھا سمجھنے کے لیے۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر ہونے کا حق استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کنزا کا ایڈمیشن کالج میں عنایہ کے ساتھ کروا دیا تھا۔ کنزا نے بھی میٹرک پاس کیا تھا اور عنایہ نے بھی، اور اب وہ کالج پاس ہو کر اب وہ 20 سال کی لڑکی آج دلہن بنی ہاشم سلطان کے کمرے میں بیٹھی تھی، اور ہاشم سلطان نے 4 سال اپنی بیوی کا انتظار کیا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کو وہ پل پل ہنستے مسکراتے دیکھتا تھا، اس کا دل خوش ہو جاتا تھا، اور اب دلاور سلطان کے کہنے پر تمام گاؤں والوں کو بتانے کے لیے ہاشم سلطان نے شادی کر لی ہے۔ بہت ہی بڑے پیمانے پر ہاشم سلطان کی شادی رکھی گئی تھی، نکاح تو ہو چکا تھا لیکن اب رخصتی بڑی دھوم دھام سے کروائی گئی تھی، اور دلاور سلطان ہی کنزا کے سربراہ بن کر اسے ہاشم سلطان کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اب وہ ہاشم سلطان کے لیے سجی سوری اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ اپنی بڑھتی ہوئی دل کی دھڑکنوں کو وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ 4 سال پہلے اس کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا تھا،
اس نے اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں ہاشم سلطان جیسا مرد نہ آتا تو وہ شاید زندگی میں آگے نہ بڑھ سکتی، جس نے اس کو زندگی جینا سکھایا، اس کو مسکرانا سکھایا اور اس کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کی۔ اب وہ اس کا شوہر تھا اور اب اس کے لیے وہ سجی سوری بیٹھی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا اور وائٹ شلوار قمیض اور کندھوں پر براؤن کلر کی شال لیے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی اپنی پروقار شخصیت کی وجہ سے کنزا کی دھڑکنوں کو مزید دھڑکا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو میری چھوٹی سی بیوی؟ ہاشم سلطان ہمیشہ اسے چھوٹی سی بیوی کہہ کر پکارتا تھا، جس پر کنزا چڑ جاتی تھی، اور اب بھی وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے تنگ کر رہا تھا۔ اور کنزا آج معمول کے برعکس اس بات پر غصہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی۔ ہاشم سلطان سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہے۔ یہ وقت اس کے لیے بہت ہی نازک تھا۔ جس کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ گزرا ہو، اب وہ دوبارہ سے ایک ازدواجی زندگی کی طرف بڑھے، اس لڑکی کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں ہاشم سلطان نے اس کا ساتھ دینا تھا اور وہ ساتھ دینے والا تھا۔ حیرت ہے آج میری چھوٹی سی بیوی نے مجھے ٹوکا نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے ہاشم سلطان نے اب اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کیا تھا اور کنزا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ارے ارے، رونا نہیں ہے، میں نے تمہیں رونے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ دیکھو اگر تم روئی نہ تو میں پھر ناراض ہو جاؤں گا۔ ہاشم سلطان نے اپنا حربہ استعمال کیا تھا، جو وہ ہمیشہ سے ہی کنزا کو اپنے ناراض ہونے کی دھمکی دیتا تھا۔ ہاشم سلطان کی بات سن کر کنزا نے فوراً ہاشم سلطان کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں چپ ہو گئی ہوں، پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہو۔ کنزا ایسے ہی حساس ہو گئی تھی ہاشم کے معاملے میں، وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتی تھی اور اب بھی وہ اس کو تنگ کر رہا تھا اور وہ اس کے تنگ کرنے کو سنجیدہ لیے فوراً سے چپ ہو گئی تھی۔ میری جان سے پیاری بیوی، تم کتنی معصوم ہو، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا، میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں بھلا؟ ہاشم سلطان یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور ایک پیارا سا نیکلس کنزا کے گردن کی زینت بنا گیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے حسن کے آگے، تم مجھے زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ساتھ پاؤ گی، تم کبھی بھی مجھے خود سے اکیلا محسوس نہیں کرو گی، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے شوہر پر پورا یقین ہونا چاہیے، میں تمہیں کبھی دکھ اور تکلیف اور درد نہیں دوں گا۔ تو کیا تم مجھے ہاشم سلطان کو دل و جان سے اپنا شوہر مانتی ہو؟ ہاشم سلطان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کنزا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہاشم سلطان کی آنکھوں میں جذبات کا بہتا ہوا سمندر دیکھ سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر تھا، خوف تھا، جو ہاشم سلطان نے دور کرنا تھا۔ تو کیا پھر مجھے اجازت ہے؟ 4 سال کے صبر کے بعد کیا تم اپنا آپ میرے حوالے کرنے کے لیے راضی ہو؟ ہاشم سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور کنزا نے گھبراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ ہاشم سلطان نے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی، جس پر کنزا نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی اور شرماتے ہوئے اپنا سر ہاشم سلطان کے کندھے پر ٹکا گئی تھی۔ مطلب وہ اپنا آپ اپنے شوہر کے ثبوت کر چکی تھی، اور اس کی حرکت پر ہاشم سلطان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کنزا سے کب اور کیسے محبت کرنا شروع ہو گیا تھا، یہ اسے بھی نہیں پتا تھا، اور اسی محبت میں اس نے 4 سال انتظار کیا تھا، اور اب اس کی محبت، اس کی چھوٹی سی بیوی اس کی باہوں میں تھی، اس کی آغوش میں تھی۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا، اس کا بروقت فیصلہ آج اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ گیا تھا۔ اور وہیں کنزا نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ ہاشم سلطان کی شکل میں اسے زندگی کا ہمسفر دیا تھا، اور وہ خوش تھی، وہ ہاشم سلطان کی باہوں میں اپنی محبت کی آغوش میں تھی، اس کی قربت میں، اس کی محبت میں تھی، اور آنے والا وقت دونوں کی زندگی میں خوشیاں لانے والا تھا۔ تو یہ ناول یہاں پہ ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا ہے، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔